आपकी भी मुलाकात हुई थी उसामा बिन लादेन से? दिसंबर जी। 1997 हम्म, मैं गया था कंधार में और मेरी कोई 2.5-3 घंटे मुलाकात रही थी। सही। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जो छठा टेस्ट करना था और वो आपने कहा कि नहीं वो होना है, तब पाकिस्तान पर किस हद तक प्रेशर था? अमेरिका के जो था डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनकी तरफ से मैसेज था कि शमशाद यू शुड नॉट टेस्ट, तुम पाकिस्तान बिल्कुल टेस्ट नहीं करना। अच्छा, तो नवाज शरीफ साहब आपसे पूछा करते थे पंजाबी में कि उनकी करना है, तो एक और बात भी उन्होंने आपसे पूछी थी कि आप क्यों मेरे साथ नहीं चलना चाहते? उस वक्त जो जितने नवाज शरीफ की काबीना के जो 95% वजीर थे वो ये कहते थे कि मियाँ साहब ना करना, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। 68 में जो हम लोग रिपोर्ट्स अपनी गवर्नमेंट को भिजवाया करते थे ईरान के हालात के बारे में, रिपोर्ट्स में हमारी में ये होता था कि यहाँ इनकलाब आने वाला है। मदरसे होते थे, उनको जिहादी इंक्यूबेटर्स में कन्वर्ट किया गया। उन बच्चों का सिलेबस, किताबें वगैरह वो सब अमेरिका में छपती थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया न्याजी और अपने नए पॉडकास्ट में आपको वेलकम करती हूं। नाज़रीन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान गुज़श्ता चंद महीनों से जो सफ़ारती सतह पर कामयाबियां बटोर रहा है वो रिमार्केबल हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इस खत्ते में वो कितना रेलेवेंट हो चुका हुआ है और एक लीडिंग रोल अदा कर रहा है। और पाकिस्तान की तारीख़ वैसे भी उतार चढ़ाव अगर हम आलमी मामलात में देखें तो वो भरी पड़ी है, और इस हवाले से तज्ज़िये करने और हक़ाइक़ बयान करना ये एक मेरे ख़्याल में एक ऐसा ही इंसान, एक ऐसा ही मोतबर शख्सियत ही कर सकती हैं, और वो आज मोतबर शख्सियत हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा हैं। साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा पाकिस्तान हैं, साबिक़ सफ़ीर ईरान और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब भी रह चुके हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। सर, जनाब शमशाद अहमद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इट्स प्लेजर हैविंग यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आज ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, आई एम श्योर। सर, आप पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा भी रहे, फिर आप सफ़ीर भी रहे, तो फ़िलहाल हम शुरू करते हैं, ज़रा थोड़ा सा पीछे जाते हैं। और 1998 में पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जो छठा टेस्ट करना था और वो आपने कहा कि नहीं वो होना है, तब पाकिस्तान पर किस हद तक प्रेशर था और वो क्या पूरा सिनारियो था? किस तरह हुकूमत ने फैसला किया कि पाकिस्तान को अब एटमी कुव्वत बनाना ही है? वो सिर्फ छठे टेस्ट की बात नहीं थी। दरअसल इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए थे। पहले 11 तारीख को 3 टेस्ट किए और फिर 13 तारीख को 2 मज़ीद टेस्ट कर दिए, 5 टेस्ट कर दिए थे। तो इस वजह से छठा टेस्ट जो है ना वो बिलखसूस अहमियत इख्तियार कर गया। लेकिन हमें तो पहले छठे से पहले 5 टेस्ट करने थे ना, और उसके लिए प्रॉब्लम था सारा, जितना भी प्रेशर हो सकता था। क्योंकि इंडिया के हवाले से तो ये था कि इंडिया ने जब अपना पहला टेस्ट किया था 1974 में, तो बजाय उसको कंडेम करने के मगरबी ताकतों ने उसको एक स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया था। स्माइलिंग बुद्धा, अच्छा, कि ये हंसता हुआ बुद्धा हुआ है। पीसफुल टेस्ट था पीसफुल ये टेस्ट था। था, राइट। तो ये पहला टेस्ट था उसका। तो जब ये उसने दूसरी इंस्टॉलमेंट की मई 1998 में, तो उस वक्त उस दिन बल्कि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ हम लोग कज़ाकिस्तान गए हुए थे। एक ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैं सेक्रेटरी जनरल पहले हुआ था, तो उसकी समिट मीटिंग थी वहाँ अच्छा, अलमाती में, कज़ाकिस्तान में। तो वहाँ सुबह का सेशन ख़त्म करके हम लोग होटल पहुँचे तो मुझे फ़ोन आ गया मेरे स्टाफ अफसर का फॉरेन ऑफिस से कि सर इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए हैं। हम लोग वैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे फॉरेन ऑफिस में, क्योंकि हम लोग तो बहुत क्लोजली स्टडी करते हैं इंडिया की जो सिग्नल्स थे। इंतखाबात ताज़ा हुए थे, वाजपेयी के जो बयानात थे हम स्टडी कर रहे थे, और हमें कुछ खदशा था कि इंडिया ने कुछ करना है। अच्छा, और हमने अपनी स्ट्रेटजी बना के रखी हुई थी। राइट। और जिस वक्त वहाँ मुझे उसने बताया तो मैंने सबसे पहला ये काम किया कि जो वो हमने स्ट्रेटजी बनाई है उसको ऑन कर दो, और उसके मुताबिक फिर फ़ौज को कॉन्फिडेंस में लिया गया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि
فوج نے ہمیں نہیں کانفیڈنس میں لیا تھا، اس وقت فوج کو ہم لوگ کانفیڈنس میں لیتے تھے. اور وہ بتا دیا اس نے کہا کہ ہم نے جی ایچ کیو کو بتا دیا ہے کہ یہ ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت اطلاع تو ہم ہی سارے آئی نا کہ یہ ہو گیا. تو خیر، تو میں دوڑا پرائم منسٹر کے کمرے میں گیا. میں نے اس کو کہا کہ سر یہ بات ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے جو سوال ان کا ہمیشہ مجھ سے یہی ہوا کرتا تھا کہ شمشاد صاحب ہن اسی کی کرنا ہے. اچھا. تو پنجابی میں میرے ساتھ گفتگو ہوتی تھی. تو میں نے کہا جی کہ اسی جواب دینا ہے اور تاڑے واسطے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے, تاریخ وچ نہ تاڑا آئے گا اور یہ تسی ٹیسٹ جڑے نے ساڈا جواب جڑا ہے نا وہ دینا ہے. ایک کہہ کے میں کہا کہ تسی مینوں اجازت دیو, میں ہنے جا کے فون کرنا آرمی چیف نو, جنرل کرامت تھے, کہ ان کو میں کہنے لگا ہوں کہ ہم واپس آ رہے ہیں کل, بجائے یہاں 2-3 اور رکنے کے ہم فوری کل واپس آئیں گے اور جو ہماری انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس ہوتے ہیں وہ کرنے ہیں. تو یہ میں نے ان کو بتا دیا اور پھر میں جلدی سے جا کے میں نے اپنے کمرے سے فون کیا جنرل کرامت کو. وہ اس وقت کہیں ریسیپشن میں تھے, کسی مشن کی نیشنل ڈے ریسیپشن ہو رہی تھی, تو شور تھا اس میں, ان کو سنائی نہیں دے رہا تھا. تو میں نے جلدی سے بتا دیا کہ وی آر ریٹرننگ اینڈ آپ تیاری پر. تیاری انہوں نے کر کے رکھی ہوئی تھی, ہم لوگ ذہنی طور پر تیار تھے سب. تو یہ کر کے اگلے دن ہم واپس آ گئے اسلام آباد. اور میں نے یہ تھا کہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں امریکہ کی جانب سے پیغام آئے گا, اور وہ آ گیا. مجھے آیا اور وہ امریکہ کے جو تھا ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ, ان کی طرف سے میسج تھا کہ شمشاد یو شوڈ ناٹ ٹیسٹ, تم پاکستان بالکل ٹیسٹ نہیں کرنا. یہ میسج مجھے مل گیا. تو خیر اس کا جواب تو نہیں دینا تھا, لیکن ہم نے فوری طور پر اپنی تیاری شروع کر دی اور ڈی سی سی کی میٹنگ اور کیبنٹ کی میٹنگ کا ارینجمنٹ کیا. اس دوران میں مجھے بتایا گیا کہ جی وہاں سے امریکہ کا وفد ایک جو ہے وہ چل پڑا ہے, اور ٹیمپا میں جو ان کا سینٹ کام کا کمانڈر کا ہیڈ کوارٹرز ہے, وہاں سے اس کے جہاز میں چلنے کے لیے وہاں پہنچ گئے ہیں, اینڈ دے آر ریڈی ٹو لیو فار پاکستان. تو میں نے اسی وقت سٹاپ کروا دیا. امریکن ایمبیسڈر کو کہا کہ ان کو کہو کہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں, ابھی ہم نے ابھی سوچنا ہے کہ کرنا کیا ہے. ہاں یہ میں نے کہا, تو اس وجہ سے تم ان کو. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے آرمی چیف جنرل کرامت کا فون آیا کہ کیونکہ امریکنوں نے ان کو فون کیا کہ فورن سیکرٹری نے ہمیں رکوا دیا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی خیریت ہے کیا, وہ آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا وہ آنا چاہتے ہیں, ابھی نہیں ہم ریسیو کر سکتے, پہلے یہ کیبنٹ اور ڈی سی سی کی میٹنگ ہو جائے, پہلے ہم اپنا مائنڈ میک اپ کر لیں, اس کے بعد بات کریں گے. ہی انڈرسٹوڈ, وہ بالکل, ہم لوگ ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں نا, تو وہ میں نے بتا دیا اینڈ ہی انڈرسٹوڈ اٹ. تو خیر اس کے بعد ہم نے ڈیفینس کمیٹی آف کیبنٹ جو تھی اس میں نے پریزنٹیشن کی اور یہ بتایا کہ بھی یہ موقع ہمیں ملا ہے, ناؤ اور نیور والی بات ہے, تو ہمیں ٹیسٹ کرنے ہیں. اور یہ میں بتا دوں کہ اس وقت جو جتنے نواز شریف کی کابینہ کے جو 95% وزیر تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ میاں صاحب نہ کرنا, ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ امریکہ سے سب ڈرتے تھے. تو آج بھی ڈرتے ہیں بالکل. تو اس وقت مجھے بھی ایسے ہوا کہ میرے ساتھ آرمی چیف بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے مجھے ایک چٹ لکھ کے دی, اور جس میں یہ تھا کہ بڑے پرابلمز بڑے ہوں گے. مطلب ان تیاری تو انہوں نے کر دی تھی ساری. جب میں نے وہ پڑھا تو مقصد تھا ان کا کہ سوچ لیں آپ لوگ. تو میں نے وہ چٹ جو تھی اسی طرح جیب میں ڈالی, اینڈ آئی کنٹینیوڈ ود واٹ آئی واز ٹیلنگ دی کمیٹی. تو ان کو کہا کہ ہمیں یہ ٹیسٹ کرنا ہے. اور میٹنگ کے بعد میں نے نواز شریف کو بتایا کہ اس طرح مجھے آرمی چیف کا آیا, لیکن ہم نے ٹیسٹ کرنے ہیں, بس کوئی نہیں. تو یہ ہوا پھر وہی. تو وہ پھر ہم نے اس میں کچھ دن لگ گئے, یعنی 13 تاریخ ہے, اس کے بعد 27 کو ہم نے ٹیسٹ کیے. اس دوران میں ہمیں چائنا کو جا کے کانفیڈنس میں لینا تھا. میں گیا پھر وہاں, تو اس قسم کے واقعات سائنسدانوں نے تیاری پوری کر رکھی تھی. اصل کریڈٹ سائنسدانوں کو جاتا ہے جنہوں نے تیاری مقبول کی تھی. تو خیر وہ چیز ہو کے پھر ہم نے 28 تاریخ کو
پہلا ٹیسٹ کیا، یعنی اس دن ہم نے 5 ٹیسٹ کیے اکٹھے، اچھا، اور اس کے بعد اور پھر چھٹا چھٹے پھر ٹیسٹ کا آپ نے اعلان کیا 30 تاریخ کو وہ پھر کیا. وہ مجھے کرنا پڑا. وہ فارن منسٹر نے کہیں غلطی سے کہہ دیا تھا کہ ہم نے 2 ٹیسٹ کیے ہیں، وہ 1 ٹیسٹ کیا تھا ہم نے، تو وہ چھٹا ٹیسٹ کر کے تو وہ ہمارا سلسلہ مکمل ہو گیا تھا. تو یہ دس از ہاؤ وی ٹیسٹڈ. اچھا، ونڈرفل. ویسے تو نواز شریف صاحب آپ سے پوچھا کرتے تھے پنجابی میں کہ ہن کی کرنا ہے، تو ایک اور بات بھی انہوں نے آپ سے پوچھی تھی کہ انہوں نے کہا، آپ کو خود فون کیا تھا اور پوچھا تھا کہ آپ کیوں میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتے. آپ ان کے دور پہ سیکرٹری خارجہ تھے، لیکن آپ کی نواز شریف صاحب سے بنتی نہیں تھی. نہیں ایسی کوئی بات ڈفرینسز تھے نو یہ بالکل ایسی بات نہیں. یا کوئی ڈفرینسز تھے جو انہوں نے نہیں فون کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ آپ بھی ہمارے نہیں، ساتھ میں کیوں نہیں بتا چلنا نہیں، چاہتے؟ وہ چیز اور ہے. وہ اچھا، وہ پہلے کیا واقعہ تھا؟ وہ تھا کہ میں ایران میں اپنی جو اسائنمنٹ پوری کر کے پہلے امبیسڈر تھا، پھر وہاں میں سیکرٹری جنرل تھا اقتصادی تعاون کی جو تنظیم تھی اس کا. صحیح. تو وہاں میں 4 سال اور 2 سال 6 سال، اور اس سے پہلے میں کوریا میں امبیسڈر تھا 3 سال. تو اس طرح 9 سال کے بعد میں واپس گیا. اچھا. تو وہاں جا کے یعنی یہ تھا کہ اس وقت بے نظیر پرائم منسٹر تھی. اچھا. تو اس دوران میں پھر بے نظیر کی حکومت ڈیزالو ہو گئی، لغاری نے کر دی. تو نواز شریف کو اچانک موقع مل گیا، اس کو انتخابات ہوئے اور اس میں میجورٹی آ گئی. لیکن اس سے پہلے جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تو جو فارن منسٹر تھے صاحبزادہ یعقوب خان، وہ فارن منسٹر تھے کیئر ٹیکر. تو وہ ہی واز فونڈ آف می، کیونکہ ان کے ساتھ میں نے واشنگٹن میں بھی کام کیا ہوا تھا. ان کے ساتھ اس سے پہلے میں نے افریقہ سے آ کے پھر پیرس میں بھی کام کیا ہوا تھا. تو ہی لائکڈ می. تو انہوں نے مجھے دیکھا، کہنے کہ تم کیا کر رہے ہو یہاں. میں نے کہا میں آج کل یہاں اسپیشل سیکرٹری ہوں اور فارن آفس کو ری آرگنائز کرنے کے لیے. کہتے ہیں کہ نہیں، یو آر بینگ ویسٹڈ، تم امبیسڈر ہو کے کہاں جانا چاہو گے. میں نے کہا جی میں آئی وڈ لو ٹو گو ٹو انڈیا. میں نے انڈیا کا کہا. تو انہوں نے کہا انڈیا نہیں، انڈیا میں نے کسی کو اور کو دے دیا ہوا ہے، تم دوسری چوائس بتاؤ. میں نے کہا چائنا. تو کہتے بس یو گاٹ اٹ. تو میری اپوائنٹمنٹ انہوں نے کر دی چائنا کی. میری یعنی ایگریما چلا گیا، چائنیز گورنمنٹ سے منظوری آ گئی، ہر چیز کمپلیٹ ہو گئی. تو میرا سامان میں نے دے دیا. 1 ہفتے کے بعد میں جانا چاہتا تھا. تو ابھی دفتر میں ہی تھے ہم اسلام آباد میں، اتنے میں انتخابات ہو گئے. تو نواز شریف ابھی لاہور تھے، ابھی اسلام آباد نہیں آئے تھے. تو میں دفتر جا رہا تھا، تو میرا ڈرائیور مجھے کہتا ہے کہ سر میں نے سنا ہے آپ فارن سیکرٹری بن رہے ہیں. تو میں تو بہت پریشان ہوں کہ میں فارن سیکرٹری نہیں بننا چاہتا تھا. میں چائنا امبیسڈر جا رہا تھا اور میری ڈریم پوسٹنگ تھی چائنا جانے کی. تو میں بہت پریشان. میں نے جا کے بیگ رکھا دفتر میں اور لاہور، آئی رش ٹو لاہور. یہاں آ کے میں نے پتہ کیا کہ کون نواز شریف کی ٹیم بنا رہا ہے. تو وہ انور زاہد تھے، بڑے سینئر سول سرونٹ، جو میرے ساتھ تہران میں کام کیا تھا، دوست تھے میرے، اور ان کی بیگم میری وائف کی دوست تھی بڑی. تو میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا میں نے یہ سنا ہے. کہتا ہے تمہارا ڈرائیور بڑا ریسورسفل ہے، اس نے ٹھیک بتایا. تو میں نے کہا نہیں، میں تو مگر فارن سیکرٹری نہیں بننا چاہتا. آپ مجھ سے کوئی سینئر بندہ ہے اس کو بنوا دے اور پرائم منسٹر کو راضی کرے. کہتا ہے کہ پرائم منسٹر نے خود تمہارا نام ڈیزگنیٹ کیا ہے. تو مجھے سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ وہ 2 موقعوں پہ وہ باہر جب میں امبیسڈر تھا تو ان سے ملاقات ہوئی. تو ہی لائک می. وہ بھی ایک طرح سے مجھے دیکھ رہے تھے جو کچھ میں کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو بنانا ہے. تو خیر میں نے کہا کہ مجھے چھڑواؤ اس سے. تو خیر میں واپس آ گیا. اور جس دن نواز شریف نے اوتھ لیا ہے تو مجھے وہ ڈائریکٹ لائن ہوتی ہے ہماری پرائم منسٹر کے ساتھ، ریڈ لائن ہوتی ہے. اس پہ فون آیا کہ شمشاد صاحب میں نواز شریف بول رہا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ آپ میرے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ایک بہت بڑا وہ پروفیشنل کے لیے میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ میں نے سمجھایا کہ چائنا میں جا رہا ہوں، چائنیز ول مس انڈرسٹینڈ. تو وہ سب کچھ کرنے کے بعد جب میری باتیں سن لی تو مجھے کہیں گے کیا میں توقع کر سکتا ہوں کہ آپ میری ٹیم کا حصہ بنے. اب میں کیسے کہہ سکتا تھا کہ نہیں میں نہیں ٹیم کا حصہ. تو دیٹس ہاؤ آئی بیکیم فارن سیکرٹری. اور اس کے بعد پھر انہوں نے پہلا مجھے جو آرڈر دیا وہ یہ تھا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کرو. تو میں نے نیگوشیٹ کیا انڈیا سے. اور آپ نے وہ ایک امن معاہدہ بھی کیا، جو ڈائلاگ ایگزیکٹلی جو آج تک بات چیت کی بنیاد بنتا ہے، آج ابھی بھی ہے. اس کے اگر آپ نکات ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کیا نکات تھے اس کے 8 آئٹم تھے ایجنڈے کے. اور یہ جون 1997 میں ہم نے سائن کیا تھا اسلام آباد میں.
پہلے میں دلی گیا تھا. دلی میں ہم نے بات چیت شروع کی اور ہم آگے بڑھ رہے تھے, لیکن اچانک یہ ہوا کہ انڈیا کا پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا تھا. دیوے گوڈا اس وقت پرائم منسٹر تھا, تو ریزائن کر دیا. تو ہمارا جو ڈسکشن تھی وہ ڈسرپٹ ہو گئی. تو آئی کیم بیک ٹو اسلام آباد, اور پھر اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ میں انڈین ڈیلیگیشن آیا اسلام آباد. تو وہاں پر ہم نے فائنلائز کر کے, تو وہ 8 آئٹم تھے ایجنڈے کے, جس میں کشمیر واز ایٹ دا ٹاپ, کشمیر, اور اس کے بعد ایشوز آف پیس اینڈ سیکیورٹی, جس میں نیوکلیئر ایشو تھے. تو یہ 2 بڑے ایشو تھے جو کہ فارن سیکٹریوں کے لیول پر ایڈریس ہونے تھے. باقی 6 آئٹم جو تھے وہ سیکٹری لیول, یعنی ہم نے میکنزم بھی بنا لیا تھا کہ یہ مسائل جو ہیں ان کو اس لیول پر ایڈریس کریں گے. اور وہ پھر ہم نے 6 آئٹم جو تھے وہ بنیادی طور پر 2 ایشوز تھے, جس میں سیاچین تھا اور سر کریک تھا, جو ادھر ابھی بھی مسئلہ چل رہا ہے, سر کریک. اور اسی طرح وولر براج جو جموں کشمیر میں پانی کا مسئلہ تھا, یہ ہو گیا. تو سی بی ایم میں آلموسٹ جو ہے کمپلیٹ کر کے ہر چیز ہو گئی تھی وہ. تو پھر بلکہ اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں ہم یہ ہوا, ہم نے جون 1998 میں سائن ہوا ہے, اور فروری 99 میں واجپئی لاہور آ گئے تھے. ایک سمٹ لیول میٹنگ ہوئی, اور وہ سب سے بڑا پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں ایک بریک تھرو تھا. تو اس میں اور تقویت پہنچی, جو ہم نے ایگریمنٹ کیا, کشمیر پہ بات ہوئی کہ اس کا فیصلہ ہم جلدی کریں گے, ایکسلریٹ کریں گے, ہر چیز اچھی جا رہی تھی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سڈنلی پتہ چلتا ہے کہ کارگل ہو گیا ہے, جس کا نہ مجھے پتا تھا, نہ پرائم منسٹر نواز شریف کہتا تھا اس کو پتا تھا. مشرف کہتا تھا کہ میں نے نواز شریف کو بتا دیا تھا. تو خیر وہ مشرف کا کلیم تھا, مگر نواز شریف کہتا تھا مجھے نہیں پتا تھا. تو بہرحال وہ پھر اس کی وجہ سے وہ سارا سلسلہ ٹھپ ہو گیا. تو وہ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد پھر نیوکلیئر وہ کارگل کا سلسلہ چلا, اس میں بھی مجھے رول کافی پلے کرنا پڑا. ایک سٹیج پہ میں نے پھر بائی لیٹرلی انڈیا کے ساتھ ایک فیصلہ کروا لیا تھا کہ کس طرح ہم واپس ہوں گے. کارگل جو چوٹیاں ہم نے لے لی ہیں, پہلے تو ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے جی, اگر قابو کر لیا ہے, اور ہمیں یقین دلا دیا تھا مشرف نے کہ اب کوئی طاقت ہم سے یہ چوٹیاں چھڑا نہیں سکتی ہے. تو میں نے نواز شریف کو کہا کہ آپ کے آرمی نے, فوج نے, ایک جو علاقے ہمارے تھے جو انڈیا نے پہلے قبضہ کر لیا تھا غلط طریقوں سے, جب ہم کمزوری کی حالت میں 1971 میں, تو اب واپس لے لیا, تو آپ ایکسیپٹ کریں. تو ہو گیا. لیکن وہ پھر 1 ہفتے کے اندر انڈیا نے ایسی وہ کیا کہ ہمارے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. لمبی گنز لے گئے, سویڈش سے لے آئے تھے. تو اس طرح سچویشن ہو گئی جس میں مشرف نے کہا کہ اب اس سے نکلوائیں ہمیں. تو پھر کلنٹن کے ساتھ مل کے اس سارا سلسلے کو ختم کیا تھا. تو وہ جو ڈائلاگ تھا وہ ابھی بھی قائم ہے. جس دن بھی انڈیا پاکستان کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے تو ہم ریوائیو کر لیں گے. لیکن ابھی تک جب تک مودی ہے انڈیا کا, تو وہ مشکل, وہ تو امپاسبل ہے. بالکل ٹھیک. اس دور سے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ ایران میں سفیر تھے, اور آپ وہاں 3rd سیکرٹری بھی تھے جب ایوب خان شاہ ایران سے ملاقات کرنے آئے تھے. بالکل. اور جب آپ وہ میٹنگز کے منٹس تیار کر رہے تھے, آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ایوب خان جو ہیں وہ شاہ ایران پر حاوی نظر آئے تھے. نہیں, حاوی نہیں, میں بتاتا ہوں. ایسا کیا ڈسکس ہوا تھا جو آپ کو لگا تھا کہ مطلب ہی واز میں تو اس ایکسٹراآرڈنری؟ وقت 3rd سیکرٹری تھا نا, جونیئر موسٹ ڈپلومیٹ جو ہوتا ہے, اور میں صرف نوٹس لے رہا تھا ان کے. میں اس ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ تو نہیں کرتا تھا, لیکن میں ان 2 رہنماؤں کی موجودگی میں ان کی باتیں نوٹ کر رہا تھا. تو شاہ تھا ایروگینٹ, حاوی جو تھا نا شاہ تھا, ایران کا شاہ. کیونکہ اس وقت پاکستان کے اپنے مسائل تھے, جو یعنی ڈکٹیٹرشپ ہماری چل رہی تھی, اندر کے مسائل تھے, پولیٹیکلی سچویشن ہماری ہمیشہ خراب رہی ہے. لیکن اس کے باوجود, اور اسی وجہ سے فوج کو سپیس ملتی گئی. اس وقت اگر ایوب خان اقتدار میں آیا تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ ہمارے سیاستدان جو تھے وہ اپنا پہلا کانسٹیٹیوشن نہ بنا سکے 9 سال. انڈیا نے اپنا پہلا کانسٹیٹیوشن 3 سال میں بنا لیا. انہوں نے 3 سالوں میں اپنے سارے مسئلے, اکنامک ریفارم, پولیٹیکل ریفارم, ہر چیز کر لی تھی. اسٹیٹس کا مرجر کر لیا, اور فوج کا رول ڈیفائن کر دیا انہوں نے کہ فوج کا رول جو ہے وہ یہ ہوگا. ہمارے ہاں فوج کا رول تو کیا کرنا تھا, ہم تو
کوئی ریفارم بھی نہ کرے, اپنا آئین بھی نہ بنا سکے. 9 سال اور 8 گورنمنٹس بدلی ہماری, ایک دوسرے کا ٹانگ کھینچتے تھے, بس وہی تھا. تو اس وجہ سے وہ پھر مسئلہ ہمارے ہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی, جس کے نتیجے میں پہلے اسکندر مرزا نے فائدہ اٹھایا. تو جو تھا 56 کے بعد 58 میں جو کو ہوا, پھر اپنا ایوب خان نے آ کر پھر وہ لے لیا اور اسکندر مرزا کو بھی نکال دیا. تو اس کے بعد ایوب خان جو تھا وہ اچھا حکمران تھا, کیونکہ میں نے پہلی دفعہ اس کو ایران میں دیکھا تھا کہ کس طرح وہ شاہ کے سامنے پاکستان کے مفادات کا ڈیفینڈ کر رہا تھا. تو شاہ کہتا تھا کہ تم یہ عربوں کو چھوڑو, یہ بڑے نکمے آدمی ہیں, تم ہمارے ساتھ لوگ. وہ کہتا تھا آپ بھی ہمارے بھائی ہیں اور وہ بھی ہم دو. تو اس طرح اس نے وہ چیز مجھے سکھائی جو میں اس کو سیکھا, وہ یہ تھا کہ ہمارے لیے ہماری فارن پالیسی میں یہ ایک بڑا کانسٹنٹ دیکھ رہا تھا میں, کہ عربوں اور ایران کے درمیان تعلقات کو بیلنس رکھنا ہے. اس سے میں نے سیکھا اور وہ آج تک بیلنس قائم ہے, وہ کانسٹنٹ. دوسرا کانسٹنٹ تھا ہمارا چین اور امریکہ کا, وہ پھر آنے والے سالوں میں ہوا. تو یہ جو ہے نا 2-3 کانسٹنٹ ہیں جن کا آج بھی آپ ڈیمونسٹریشن دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح. آپ تو اس وقت سروس میں موجود تھے جب ایران میں ریولیوشن آیا تھا, انقلاب آیا تھا, تو وہاں تعینات بھی رہے تھے. تو وہ آپ اس حوالے سے بتائیں کہ کیا اسسمنٹ تھی, کیا میں بتاتا کس ہوں طرح کہ اس سے تیزی پکڑی, کیسے ہوا وہ سارے. جب میں وہاں تھا 69 تک تھا میں وہاں ایران میں, تو اس وقت یعنی میں اس کے بعد وہ تو انقلاب تو 79 میں آیا ہے, 10 سال بعد آیا ہے, لیکن وہ ساری ماحول پورا بن گیا, ماحول بن گیا تھا. لیکن اس وقت 68 میں جو ہم لوگ رپورٹس اپنی گورنمنٹ کو بھجوایا کرتے تھے ایران کے حالات کے بارے میں, تو ان میں ہماری طرف سے یہ کلیئر انڈیکیشن ہوتی تھی کہ اس ملک میں اتنی مغربیت آ گئی ہے, یعنی ویسٹرنائزیشن ہو گئی ہے, کہ یہاں ایک ریئیکشن ہے لوگوں, جو مسلمان طبقہ ہے ان کے دلوں پر. ویسے تو خیر وہ مغربیت جو ہے آج بھی آپ کو نظر آئے گی, لیکن وہ آج گھر کے اندر ہے. یعنی اگر پردے میں حجاب انہوں نے کمپلسری رکھا ہوا ہے, وہ گھر سے باہر ہے, گھر کے اندر مغربیت ہے, وہاں عورت بالکل مغربی طریقے سے رہتی ہے. تو اس وقت بھی ہم نے یہ لکھا تھا کہ یہاں جو حالات ہیں, اور اس وقت جو مذہبی جو لیڈرز تھے ان کے ساتھ زیادتیاں جو ہو رہی تھیں, اور ان کو ملک بدر کیا ہوا تھا, خمینی وہ فرانس میں تھا. تو رپورٹس میں ہماری میں یہ ہوتا تھا کہ یہاں انقلاب آنے والا ہے, انقلاب انڈسپینسیبل ہے. اور وہ پھر انقلاب ہم نے 10 سال بعد دیکھا. اس وقت میں نہیں تھا وہ, پھر ہاں میں تو اس کے بعد تو پھر میں گیا ہوں 1980 میں ایران گیا ہوں ایز ایمبیسڈر. اس وقت وہاں یہ ریولوشنری گورنمنٹ تھی, خمینی تو فوت ہو چکے تھے, لیکن گورنمنٹ وہی خمینی کی اسٹیبلش ہوئی تھی گورنمنٹ تھی. تو اس وقت میں سفیر تھا, اور سفیر اس کے بعد پھر حالات اور بدلے, تو پھر میں وہ کچھ سالوں بعد وزٹ کرتا رہا. وہاں میری اسائنمنٹ ہوئی, جو ایک اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ہے, اس کا ہیڈ کوارٹر بھی تہران میں تھا. وہ پہلے RCD کہلاتی تھی جب انقلاب سے پہلے. اس کو ایوب خان نے, ٹرکی اور شاہ آف ایران, 3 بندوں نے ایک وہ آرگنائزیشن بنائی تھی, ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ, تینوں ملکوں کی. تو وہ جب انقلاب آ گیا تو اس کا نام بدل کے پھر اس کا رکھ دیا گیا تھا اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن, مگر 3 ممبرز ہی تھے. تو جب میں سیکرٹری جنرل بنا تو میں نے اس کو 3 ممبروں میں 7 ممبرز نئے ڈالے تھے, جس میں 6 سوویت یونین کی جو سینٹرل ایشین ریپبلکس تھی ان کو, اور 7واں افغانستان کو. تو یہ کیا یہ سوویت کے ٹوٹنے کا اثر؟ جی اس کی وجہ سے. میں نے بالکل, میں جاتا تھا ان ساری ریاستوں میں, اور چونکہ میرا ٹائٹل تھا سیکرٹری جنرل, تو سوویت سسٹم میں جو سیکرٹری جنرل کا ٹائٹل ہے نا, وہ اصل باس ہوتا ہے وہاں. یعنی اسٹالن جو تھا وہ کمیونسٹ پارٹی کا سیکرٹری جنرل تھا, خروشیف سیکرٹری جنرل تھا. تو وہ سوچتے تھے کہ سیکرٹری جنرل جو میں آ رہا ہوں تو میں بھی اسی قسم کی چیز ہوں. تو میں تو جا کے ان کو صرف یہ کہتا تھا کہ آپ لوگ نئے آزاد ہوئے ہیں, تو آپ کو ہم لوگ دنیا کی مین اسٹریم میں لے, ہاتھ کا ہاتھ پکڑ کر دنیا کی مین اسٹریم میں لے کر جائیں گے. تو دیٹس واٹ اٹریکٹڈ دیم, اور وہ پھر انہوں نے ECO جوائن کر لیا, اور پھر
اسلام آباد میں سمٹ ہوئی, بینظیر بھٹو واز دا پرائم منسٹر, تو وہ سمٹ میٹنگ میں سارے ان ممالک کو شامل کیا, ان کو کیا. اچھا, آپ نے اس میں جو ہے افغانستان کو بھی شامل کیا تھا, جی افغانستان, اور سوویت کے بقایا جو ممالک کے ساتھ بھی افغانستان بھی آپ کو بڑا بہت پروٹوکول دیتا تھا, اور تعلقات بہت زبردست تھے افغانستان کے ساتھ. آخر کہاں غلطیاں ہوئی ہیں پاکستان اور افغانستان کی کہ آج ہم اس موڑ پر پہنچ گئے؟ دیکھیے یہ بڑی لمبی کہانی ہے. یہ ایک سٹیج آئی پھر جب ضیاء الحق ہمارے پریزیڈنٹ ہوتے تھے اس وقت, اور اس وقت یہ ہوا تھا کہ سوویت یونین نے افغانستان میں حملہ کیا, لیکن اس کی تیاری پہلے سے ہو رہی تھی امریکہ کی جانب سے. امریکنز نے دوسری جنگ عظیم کے بعد سوویت یونین کو اپنا دشمن سمجھا تھا, لیکن وہ ان کو پتہ تھا کہ سوویت یونین کو ختم کرنے کے لیے سوائے اسلامی جہاد کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو وہ پہلے دن سے ہی پاکستان کو, وہ ہمیں جو سرد جنگ کی جو لڑائی تھی اس کا جو اصل میدان تھا, میدان جنگ, وہ پاکستان کو بنایا گیا تھا. تو پاکستان سروڈ ایز دی مین پلیئر جو تھا اس سرد جنگ کا, کولڈ وار کا. تو ہمیں ہمارے یہاں سے جہاز, ہم نے اپنے اڈے بھی دیے ہوئے تھے, تو یہاں سے جہاز اڑتے تھے جو سوویت یونین کی جاسوسی کرتے تھے. تو اور امریکہ پلان کر رہا تھا کہ ایسا کوئی واٹرلو بنایا جائے, واٹرلو جو میدان جنگ تھا نیپولین کا, تو وہ سوویت یونین کا واٹرلو انہوں نے سوچا کہ افغانستان از دا بیسٹ پلیس. تو وہاں پر انہوں نے 1973 میں وہاں جو بادشاہ تھا اس کو ریموو کروایا, وہاں پہ انسٹیبلٹی پیدا کی گئی, اور وہ یعنی 73 سے لے کر 79 تک وہ حالات پیدا ہوئے کہ سوویت یونین واز ٹیمپٹڈ اینڈ دے انویڈڈ افغانستان, اور وہ آ گئے, دانا پھینکا انہوں نے, دانا بالکل وہ کیا. اور اس طرف اس وقت ضیاء الحق آ گئے تھے. اب یہ لوگ سوچتے ہیں کہ امریکہ نے ضیاء الحق لے کے آئے بھٹو کو, ایسی بات نہیں ہوتی. ہمارے ڈائنامکس خود بخود چل رہے تھے. وہ ایسا تھا کہ پہلے تو بھٹو بیسیکلی ہی لاسٹ دی الیکشن, جو تھا 1970 کا الیکشن تھا, لیکن یحییٰ کے ساتھ مل کے اس نے وہ جو تھا الیکشن خرد برد کیا جو مجیب کو جانا چاہیے. تو اس وجہ سے بھٹو نے ملک توڑ دیا صرف خود اقتدار میں آنے کے لیے, ملک توڑ دیا, آدھے ملک کا پرائم منسٹر بننے کے لیے اس نے سارا کام کیا تھا. یعنی بھٹو اپنے آپ کو تو ڈیموکریٹ کہتا تھا, بڑا ہوشیار تھا, انٹیلیجنٹ تھا, نو ڈاؤٹ, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس نے اپنے ذاتی جو اپنی حرص تھی اس کی وجہ سے ملک توڑا. اور اس کے بعد بھی پرائم منسٹر بننے کے بعد اگرچہ کانسٹیٹیوشن تو بن گیا, وہ بھی ویسے غلط بنا ان دا سینس کہ جن لوگوں نے بنایا ان کے پاس مینڈیٹ کوئی نہیں تھا کانسٹیٹیوشن بنانے کا. وہی لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی آدھی اسمبلی مغربی پاکستان کا انتخاب جیتا تھا. تو وہ تو باتیں بالکل جیسے آج سے ملتی جلتی بات ہے, nothing really changed then. تو وہ ہاں, تو خیر وہ ہو گیا. پھر بھٹو نے حالات ایسے کیے کہ ڈکٹیٹرشپ رکھی, اور اس ڈکٹیٹرشپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے خلاف ایک موومنٹ شروع ہو گئی جس میں رائٹس لوگ, جماعت اسلامی وغیرہ آ گئی. تو وہ ہوا, اور ضیاء الحق نے پھر بھٹو کو اوور تھرو کر دیا. تو جب ضیاء الحق اس وقت تھا جب سوویت یونین نے 79 میں اٹیک کیا, تو بس اس وقت پھر ضیاء الحق نے یہ فیصلہ کر لیا تھا, کیونکہ یہ ہسٹری کا ایک حقیقت ہے کہ سوویت یونین کی بہت پہلے سے, جب سے وہاں وہ تھے زارز ہوتے تھے, اس زمانے سے یہ خواہش تھی کہ ہم نے وارم واٹر جو ہے انڈین اوشن کے وہاں تک پہنچنا ہے, کسی طریقے سے راستہ بنانا ہے. اور انہوں نے اسی مقصد کے لیے سینٹرل ایشیا کو آدھی ریاستیں 6 ریاستیں انہوں نے قابو کر لی ہوئی تھی. تو اب ان کا ارادہ تھا کہ اب افغانستان میں موقع بن گیا ہے, وہاں بڑی انسٹیبلٹی ہے, تو وہ پھر آیا اس وجہ سے کہ افغانستان قابو کریں گے, وہ بھی ایک سینٹرل ایشیا کی ایک ریاست بن جائے گا, اس کے بعد پاکستان. تو پاکستان کو بہت بڑا خطرہ تھا اس کے, تو ضیاء نے کہا کہ نہیں, ہمیں اس کو سٹاپ کرنا ہے. اور وہ پھر جہاد جو ہے وہ اس وقت اس کا ارینجمنٹ ہوا جس میں امریکہ نے پوری طریقے سے ساتھ دیا,
ہمارے جو مدرسے ہوتے تھے ان کو جہادی انکیوبیٹرز میں کنورٹ کیا گیا اور وہاں 13 سال کے بچوں کو ٹریننگ دی گئی ہمارے پورے ملک کے جہاد کی. ڈائنامکس بن بس گئے وہ اس ہوا کے بعد سے. تو وہ سارا سلسلہ وہاں بنایا گیا. ان بچوں کا سلیبس کتابیں وغیرہ وہ سب امریکہ میں چھپتی تھی. میں بتاؤں پاکستان میں تو اس ارینجمنٹ ہی نہیں تھا. تو ان مدرسوں اور اس میں عربوں کو بھی ساتھ ملا لیا گیا. تو امریکہ نے وہ بنیادی طور پر وہ جنگ لڑی اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو سوویت امپائر تھی جس کو مغربی ممالک سارے ایول سوویت امپائر کہا کرتے تھے ایول, تو وہ امپائر ڈسمینٹل ہو گئی اور اس کے بعد برلن کی دیوار گر گئی. مشرقی یورپ آزاد ہو گیا اور یعنی دیکھا جائے تو مغرب کے جتنے بھی مقاصد تھے امریکہ کے اور یورپین ممالک کے وہ پورے ہو گئے. لیکن ہم نے اس کی بہت بڑی ہم قیمت پر چکائی سارا بوجھ جتنا بھی ملبہ ہو سکتا تھا پاکستان پر گرا اور اس کے نتیجے میں وہ آج بھی ملبہ ہم وی آر کیرنگ جو آج کل کی حالت. تو جو بالکل یہ جو آج افغانوں کا سلسلہ ہے یہ طالبان نہیں ہوتے تھے, یہ وہ مجاہدین تھے جو ہم نے انہوں نے امریکنوں نے پیدا کیے تھے. اور اس کی ریکگنیشن تھی, کیا نام تھی کلنٹن کی بیوی کیا تھی, ہلری کلنٹن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی, اس نے خود کہا تھا کہ ہم نے پیدا کیے تھے یہ لوگ. تو وہ جو سلسلہ ہے وہ آج تک چل رہا ہے. اور دیکھا جائے تو مطلب یہ درست ہے کہ ان کی ہاں ٹیررزم ہے یا ان کی وجہ سے ہمارے ہاں ٹیررزم ہو رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ٹیررزم ہے یہ TTP جس کو کہتے ہیں یا بلوچستان لبریشن آرمی ہے, تو وہ ہمارے ملک میں پیدا ہوئے ہیں. ہم ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم وی کوڈ ناٹ ہینڈل دا سچویشن ان اوور اون کنٹری, جس کے نتیجے میں ادھر طالبان چونکہ وہ بھی اسی قسم کی سوچ کے مالک ہیں تو ان کو موقع مل گیا ہے ان کو تقویت دینے کا. تو جب تک ہم اندر سے کمزور رہیں گے, اپنے مسائل خود حل نہیں کریں گے, تو ظاہر ہے کہ نیبرہڈ میں جو بھی ہوگا وہ افغانستان چونکہ اپنے مسائل اس کے ایسے ہیں وہ انڈیا ایکسپلائٹ کرے گا. تو وہ ابھی کر رہا ہے. اب جو موجودہ طالبان کی رجیم ہے وہ آج اس سے بھارت سے ہاتھ ملا لی ہے, جبکہ یہی ملا عمر تھے جو پاکستان کے ساتھ ایسے تعلقات رکھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو اس کا مطلب ہے افغانستان پر حملہ کنسیڈر کیا جائے گا. پھر اسلام کا نام لینا اور پھر آپ نے ملا عمر کا نام لیا کا جو نظریہ ہے مودی کے قریب ہو جانا. دسمبر 1997 میں گیا تھا ملا عمر کو ملنے کندھار میں, اور میری کوئی 2.5-3 گھنٹے ملاقات رہی تھی. اور وہ اس وقت مقصد یہ لڑائی نہیں تھی, اس وقت لڑائی اور قسم کی تھی, جو طالبان آپس میں لڑائی ہو رہی تھی. تو مجھے نواز شریف نے پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ جا کے ان سے کہیں کہ آپس میں صلح کر کے ایک ملٹی ایتھنک جو ہے نا وہ گورنمنٹ بنائیں. وہ کوشش کی تو ملا عمر نے کہا کہ نہیں یہ لوگ تو خبیث ہیں, یہ ان کو میں ٹرسٹ نہیں کر سکتا. تو اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور اسی وقت پھر اسامہ بن لادن کا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا تھا. اس کا بھی مسئلہ ایسے تھا کہ امریکہ نے یہ سوچا کہ یہ سارا جو کچھ 9/11 ہوا ہے وہ اسامہ بن لادن نے کیا ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. بہرحال امریکہ نے جو کہنا تھا تو وہ پناہ اس نے افغانستان میں لی. تو امریکہ کہتا تھا کہ مجھے میرے حوالے کریں, تو انہوں نے کہا تھا ہمیں ثبوت دے دو تو دے دیں گے. تو وہ پھر جھگڑا بڑھتا گیا اور طالبان نیور ایگریڈ, سرنڈر نہیں کیا. بالآخر انہوں نے ایک جنگ ایکسیپٹ کر لی جو امریکہ نے پھر 9/11 کی پوری جنگ لڑی تھی ٹیررزم کے نام پر, لیکن انہوں نے اسامہ بن لادن نہیں دیا. اور اسامہ بن لادن امریکہ کے حوالے ہوا, وہ طالبان نے نہیں حوالے کیا, وہ ہم نے حوالے کیا. ہمارے ہاں ایبٹ آباد سے ملا تھا وہ. آپ کی بھی ملاقات ہوئی تھی اسامہ بن لادن سے؟ نہیں, اسامہ بن لادن سے میں نہیں ملا تھا. میں تو صرف اس وقت میری کیونکہ ملا عمر تھے وہ تو حکمران تھے نا, اس وقت طالبان تھے, تو اس وقت میں گیا. اچھا, تو آپ یہ بتائیے یہ وہی پھر طالبان ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو موجودہ طالبان ہے یہ اپنے راستے سے بھٹک گئے ہیں؟ نہیں دیکھیے, بھٹکنے والی بات نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ وہاں کوئی سسٹم تو ہے نہیں. جو ماڈرن اسٹیٹ کا سسٹم ہوتا ہے وہ افغانستان میں انہوں نے امریکنوں نے اور مغربی طاقتوں نے وہ پیدا ہی نہیں ہونے دیا. جب سوویت یونین کو ڈسمینٹل کیا گیا تھا تو اس وقت ضیاء الحق نے بڑی کوشش کی تھی
ریگن کو کہنے کی کہ بھئی تم مت جاؤ چھوڑ کے, ابھی ریاست تباہ ہو گئی افغانستان کی, تو ریاست کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے, ان کو ری اسٹیبلش کیا جائے, جو ان کے ادارے, ہسپتال, اسکول, مدرسے وہ سب تباہ ہو گئے تھے. مگر مغربی ملکوں نے وہ سب کچھ چھوڑ کے کہا کہ یہ اب تمہارا سر درد ہے, ہمارا وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو, ہم نے اپنا کام کر دیا ہے کہ ہم نے اب سوویت یونین کو ختم کر دیا ہے. تو بس وہ سوویت یونین ٹوٹ گیا, لیکن اس کے نتیجے میں جو افغانستان بذات ایک اسٹیٹ کے وہ بھی منتشر ہو گیا ہے, اور آج تک وہ حکومت نہیں بن سکی ہے. مجھے یاد ہے کہ 2022 میں 2028 میں جب یہ ایگریمنٹ دوحہ کا ہونا تھا, تو اس وقت بھی ہم نے کوشش کی تھی ہمارے لوگوں نے کہ طالبان کے جو دھڑے تھے مختلف, ان کو بلا کے ان کو کہا کہ بھی آپ لوگ امن کر لیں آپس میں. تو کوشش ہو گئی تھی, ایک امن کا معاہدہ بھی ہو گیا تھا, لیکن ابھی وہ امن کنسالیڈیٹ نہیں ہوا تھا کہ وہ اس وقت کی حکومت کو ہٹا دیا گیا جنرل باجوہ نے. ورنہ یہ تھا کہ اگر اس وقت جنرل فیض حمید کو نہ ڈسلوکیٹ کیا جاتا تو کم از کم وہ چونکہ ڈیل کر رہے تھے تو اس وقت کنسالیڈیٹ ہو جاتا افغانستان, تو شاید سچویشن اتنی بری نہ ہوتی. مگر ہمارے ہاں چونکہ اپنے ڈومیسٹک پرابلمز, اسی چیز کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ آپ انہی دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت کرنے کو راضی ہو گئے تھے. مجھے یہ بتائیے, ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے دونوں نے ایک ہی امیر سے بیعت لی ہوئی ہے, ایک دوسرے کو نظریاتی بھائی بھی کہتے ہیں, تو ہاؤ دے آر ڈفرینٹ, اور یہ ٹی ٹی پی کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ دیکھیں, ٹی ٹی پی تو بنیادی طور پر پاکستانی کرمنلز ہیں, میں تو کرمنلز کہتا ہوں, کہ جو پاکستان کے قانون کو وائلیٹ کرتے آئے تھے. تو مسئلہ ان کو ہینڈل کرنا ہمارا تھا, ہماری ذمہ داری تھی. اسی طرح بی ایل اے کا بھی سلسلہ جو ہے, چونکہ ہم اپنے علاقوں میں وہ گورننس نہیں پیدا کر سکے جس میں جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ٹیررزم والا وہ پیدا نہ ہو, تو یہ سچویشن ہی کبھی نہ ہو. دیکھیے, بات یہ سوچنے والی ہے, دنیا میں بہت سٹڈیز ہوئی ہیں کہ ٹیررزم کیا چیز ہے. ٹیررزم جو ہے وہ کوئی ہتھیار نہیں ہے, وہ کوئی دشمن نہیں ہے, وہ ہے ایک مائنڈ سیٹ جو ڈسپیئر اور ڈسپونڈنسی کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جہاں جس جگہ بھی مایوسی ہوگی, لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا, لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی, تعلیم نہیں ملے گی, ہیلتھ نہیں ہوگی, تو وہ کوئی چیز جب نہیں ہوگی تو وہاں پھر یہ احساس وہ پیدا نفرت پیدا ہوتی ہے لوگوں میں حکمرانوں کے خلاف. اور نتیجہ یہ ہوا, یہ مشرف کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا, تو مشرف نے بجائے اس چیز کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے کے, اس نے بگٹی کو بلوچستان میں مارا, یعنی 2004 میں بگٹی کو مشرف نے مارا. اس سے پہلے اسلام آباد میں لال مسجد میں مولویوں کے ساتھ وہ حرکت کی. تو مطلب بجائے اس مسئلے کو ٹریٹ کرنے کے, اس کا علاج کرنے کے, اس مائنڈ سیٹ کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم لوگ برابر مار رہے ہیں ان کو راکٹوں اور میزائلوں کے ذریعے سے. آپ میں بتاؤں کہ امریکہ نے 22 سال افغانستان میں راکٹوں اور میزائلوں کے ذریعے سے طالبان کو مارنے کی کوشش کی, لیکن دے ڈڈ ناٹ سکسیڈ. ایونچولی انہوں نے عمران خان سے کہا کہ ہماری جان چھڑاؤ, تو عمران خان نے پھر دوحہ کا ایگریمنٹ کروایا. تو اس طرح امریکہ وہاں سے جان چھڑا کے گیا, اور ہم اب خود بخود اپنے آپ کو اسی قسم کی ایک پوزیشن میں ڈال رہے ہیں کہ طالبان کے خلاف لڑائی ایسی ہوگی جس کو آپ کے دشمن ایکسپلائٹ کرے گا. تو اب کب تک, پہلی ہمارے لیے انڈیا جو ہے, تو پتہ ہے جس طرح سے وہ پراکسی پلے کر رہا ہے بھارت, وہ تو ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ پراکسی پلے کر رہا ہے, تو یہ سچویشن ایک ان اینڈنگ سچویشن پیدا ہو رہی ہے جس میں آپ متواتر, پہلے انڈیا سے آپ چھٹکارا نہیں حاصل پا رہے ہیں, اب دوسرا بارڈر پہ گرم تو یہ ہو جائے. تو یہ کب تک ہم لڑتے رہیں گے, کب تک لڑتے رہیں گے, یہ بات ہے. ابھی بھی مذاکرات کی کوشش تو کی گئی, لیکن کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا. نہیں, بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کو اپنی پہلے اصل ملک کی سچویشن, پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. اصل بات یہ ہے, چونکہ آپ کے گھر کے حالات نہیں پراپر, اسٹیبلٹی نہیں ہے, اندر ملک کے بہت زیادہ وہ ہے انسٹیبلٹی ہے, تو جب تک آپ اپنا گھر ٹھیک نہیں کریں گے تو نیبرہڈ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا وہ اس کا حصہ بن جائے گا. تو اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ طالبان کی وجہ سے ہمارے مسئلے ہیں, ہمارے مسئلے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں.
جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے اب ایکسپلین کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو آج جب تک موجودہ سچویشن کنٹینیو رہے گی تو حالات اسی قسم کے رہے, اور کب تک پاکستان اس قسم کی سچویشن میں پھنسا رہے گا کہ ایک طرف انڈیا ہے, ایک طرف طالبان کو آ جائیں گے, اور ایران کے ساتھ بھی آپ کے مسئلے ہیں, اور آپ نے وہ کانفیڈنس نہیں جنریٹ کیا جس کی ضرورت ہے. وہ بھی ہمارا کانسٹنٹ تھا, جس سے میں نے پہلے کہا کہ ایران اور عرب والا, تو ہم نے وہ سچویشن بھی ایران کے ساتھ, ٹھیک ہے ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے اچھی پالیسی رکھی ایران کے حوالے سے یا فلسطین کے حوالے سے, لیکن جو ہم باتیں کر رہے ہیں جس طریقے سے سعودیوں کے ساتھ جپھی مار کے کر رہے ہیں, معاہدے کر رہے ہیں, تو ایرانیین جو ہے نا وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں تو ایک باقاعدہ برابری کی طرف سے ان کے ساتھ بیلنس کرنے کی. آپ نے کوئٹہ پلان آف ایکشن بھی بنایا گیا تھا, اور ایگزیکٹلی جہاں باقاعدہ 5 سے 10 سال کے منصوبے بنائے گئے تھے, اور سڑکوں کے, ریل کے, اور یہاں تک کہ کہا جاتا تھا کہ ان کے نقشے بھی تیار ہو گئے ہوئے ہر تھے, چیز, مگر وہ پلان آگے نہیں بڑھ سکا تھا کیونکہ افغانستان کی وجہ سے. ایبسولوٹلی, وہ افغانستان نہ صرف کوئٹہ پلان آف ایکشن, الماتی آؤٹ لائن پلان بنا تھا ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن پہ, یعنی پورے ای سی او کو ایک دوسرے کے ساتھ سڑکوں کے ذریعے سے, ریل کے ذریعے سے, بائی ایئر, سمندروں کے ذریعے سے کنیکٹ کرنا تھا. تو ہم نے ہر پلان بنا لیا تھا. یہ کوئٹہ پلان آف ایکشن تھا, الماتی آؤٹ لائن پلان تھا, استنبول ڈکلیریشن میں بھی اسی قسم کے فیصلے کیے گئے تھے. مقصد یہ ہے گیس کی پائپ لائن بننی تھی جو ترکمانستان سے پاکستان آنی تھی, مگر وہ کچھ نہیں چل سکا بیکاز آف دی آن گوئنگ وار ان افغانستان. تو افغانستان میں مسئلہ وہی ہے کہ وہاں صرف آپ خود آپ نہیں ہیں, وہاں امریکہ بھی ہے, مغرب ہے, روس ہے. اب جب یہ چائنا نے اور روس نے 96 میں افغانستان کے حالات دیکھ کے ایک شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بنائی تھی, کیونکہ ان ممالک کو جو سینٹرل ایشیا کے ممالک تھے ان کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ جو طالبان ہیں ان کی وجہ سے چائنا میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے, وہاں بھی سنکیانگ وغیرہ میں ہیں لوگ, اوئیگرز وغیرہ. تو یہ جو چیزیں پیدا ہو رہی تھیں, تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اس وجہ سے بنائی گئی تھی کہ جو افغانستان سے نکلنے والے نتائج ہیں ان پر کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے. یہ پھر وقت کے ساتھ ایسا ہوا کہ شنگھائی جو پھیلتا گیا اس میں انڈیا بھی آ گیا ہے, ایران بھی آ گیا ہے, پاکستان بھی آ گیا ہے. تو مقصد اس کا ایک ہی تھا اس وقت, لیکن اب اس میں یہ ہے کہ وہ امریکہ اپوزٹ سائڈ پہ آ گیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب ملا کے یہ پھر ایک چیلنج ہے جو ہمارے لیے بہت بڑا بن جاتا ہے, بیکاز آف آر پوزیشن, ایک نیوکلیئر طاقت ہیں, اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے انڈیا کے ساتھ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا, اس قسم کی فتح مل جانا, یہ کوئی پرماننٹ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. یہ جب ٹرمپ جہاں بھی انوالوڈ ہوگا وہ بالکل انپریڈکٹیبل چیز ہے. وہ کسی چیز پہ آپ یہ نہیں کہ کل تک وہ مودی کا دیدار دیکھا کرتا تھا, یار تھا, تو اب وہ مودی کے خلاف ہو گیا ہے, اب وہ ہمارے لوگوں کا وہ بڑے ہے. ہاں, تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ابھی جو حالات ہیں اس میں سعودی عرب وغیرہ کو انہوں نے قابو کیا ہوا ہے, اس نے جو ہے ٹرمپ نے. تو وہ جو اس کو کیا ہے جو نیتن یاہو اسرائیل کو, تو ان کے ساتھ مل کے یہ عربوں کو آگے لگایا جا رہا ہے. اور مجھے ڈر یہی ہے کہ فلسطین کی ریاست تو کہیں نہیں بنے گی. یہ جو صرف باتیں جو کی جا رہی ہیں ان میں کہیں بھی فلسطین کی ریاست کی گارنٹی نہیں ہے. وہ صرف غزہ پہ دلچسپی لے رہے ہیں. وہ ٹونی بلیئر اس کا ہیڈ ہوگا اس کے ساتھ ٹرمپ کے ساتھ مل کے, تو وہ اکنامک مفادات ایڈوانٹیجز لینے کے لیے وہ ایک ریزورٹ بنانا ہے, بس وہ بزنس کر رہے ہیں. تو یہ بزنس پہلے عراق میں بھی اسی قسم کی باتیں کی تھی. تو یہ جو ہیں ان کی کوئی نہ اس میں کوئی سنسیریٹی ہے نہ کوئی مقصد ہے. تو اس پہ پاکستان کو بڑا محتاط رہنا پڑے گا. ہم نے یہ بتا دوں کہ مڈل ایسٹ کے کسی کانفلکٹ میں آج تک اپنے آپ کو نہیں انوالو کیا تھا. یہ ابھی اس موجودہ سچویشن میں ہم کچھ لگتے ہیں کہ وی آر گیٹنگ انوالوڈ. آئی ہوپ
کہ ہم اس سے بڑے اور ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اگر فورس بھی اگر ہم نے بھیجنی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے کہ اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. شہبزاد صاحب اس وقت تو جیسے بھارت آبویسلی پراکسیز کے تھرو کر رہا ہے اور آفٹر 9th میں یہ سلسلہ بہت تیز ہو گیا ہے اور جس طرح سے ملک میں دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے اس وقت سفارتی سطح پر کیا بیسٹ موو ہو سکتی ہے اس سارے معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے؟ بالکل, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. دیکھیے, میں نے انڈیا اور پورے خطے کے ساتھ, پورے ریجن کے ساتھ ڈیل کیا ہے اپنی پوری 40 سالہ سفارتی زندگی میں. یہ بات کلیئر ہے میرے لیے کہ جنگوں سے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے. ہم نے کشمیر کے بارے میں دیکھ لیا ہے کہ وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. اس وجہ سے ہمیں اب وقت آ گیا ہے. اب چونکہ جو معروضی حالات کے گراؤنڈ ریالٹیز وہ بدل گئی ہیں. اس میں انڈیا اور پاکستان دونوں نیوکلیئر کیپبل اسٹیٹس ہو گئے ہیں. تو یہ واحد وہ نیوکلیئر ایکویشن ہے دنیا میں جو وجود میں آئی اونلی بیکاز آف دیئر ڈسپیوٹس, بائیلیٹرل ڈسپیوٹس. ورنہ چین, امریکہ, فرانس, برٹن, یہ ان 5 ریاستیں جو بڑی ہیں, جو ہیں اصل نیوکلیئر پاور, ان میں آپس کا کسی کا ڈسپیوٹ نہیں تھا. انڈیا اور پاکستان کے آپس کے ڈسپیوٹ سے جس کے نتیجے میں یہ نیوکلیئر بنے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالانکہ نیوکلیئر کیپیبلٹی جو ہے وہ ایک ڈیٹرنٹ ہوتا ہے, یعنی جنگ روکنے کے لیے ہے, لیکن جب آپ کے جھگڑے اتنے نازک ہوں, گریوٹی ان کی بہت زیادہ ہو, تو خطرہ رہتا ہے. تو اب وقت آ گیا ہے, بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان ہیو ٹو ریکگنائز دیٹ دے ناؤ ہیو ultimate obligation to exercise restraint and responsibility. اور اس میں ہمارا فائدہ اس طریقے سے ہے کہ 80 سال ہو گئے ہمیں وجود میں آئے ہوئے دونوں ملکوں کو. ہم اپنی اکانومی کو بہتر طریقے سے نہیں اسٹیبلش کر سکے دونوں ممالک. کلائمیٹ اتنا بہت ہر بڑا چیز تھریٹ ہے ہمارے لیے, ہو گئی پاورٹی ہے. تو چیلنجز ایسے آ گئے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ لڑائیوں کی بات ختم کریں. یہ جو ابھی جنگ ہوئی, جیت ہوئی, اور لگے ہوئے ہم ابھی بھی جس طرح کا مودی کیپنگ ان مائنڈ نہیں, وہ وہاں بھی وہی حال ہے, لیکن ہمارے یہاں بھی کم نہیں ہے. دیکھیں نا, ہر وقت اینٹی انڈیا پروپیگنڈا چل رہا ہے اور ہر وقت میڈیا میں یہی چیزیں. وقت آ گیا ہے کہ نئی سوچ پیدا کی جائے اور جو پیس اورینٹڈ ہو, اور اس کے لیے یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں دے شوڈ بیکم پارٹنرز ان پیس اینڈ ڈیولپمنٹ, اور وہ بن سکتے ہیں. مودی جس دن گیا, مجھے یقین ہے یہاں سے انڈیا میں تھوڑی سین وائسز بس جاری ہوتی ہیں, لیکن ادھر سے جو مسلسل نہیں, وہ مودی کا تو ہے, لیکن یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے اپنی جو سپیریورٹی ہے وہ دکھا دی ہے. ہماری کریڈٹ گوز ٹو آور آرم فورسز, اسپیشلی ایئر فورس کی وجہ سے جو کچھ ہوا. تو مقصد میرا یہ ہے کہ وہ ہو گیا. اب اس کو یہ اتنا نہ ہو کہ بیٹھے ہر وقت وہی ایک راگ الاپتے رہیں گے کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے کر دیا. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نئی سوچ پیدا کریں دونوں ممالک کی. میں جب بات کر رہا ہوں وہ انڈیا پہ بھی اپلائی کرتی ہے, اور بلکہ ابھی 2 ہفتے پہلے میں نے ایک وی لاگ بھی کیا ہے جس میں انڈین ڈپلومیٹ تھا میرے سامنے بیٹھا. تو ہم نے یہی میں نے کہا تھا کہ ہم اب ماضی کو بھول جائیں, جو کچھ ہوا اس کی بات نہ کریں. اب صرف یہ دیکھیں کہ ہم نے پارٹنرز کیسے بننا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اگر انڈیا اور پاکستان پارٹنرز بن جائیں تو ہمیں چین اور رشیا کی سپورٹ بھی ملے گی. تو 4 نیوکلیئر طاقتیں ایک طرف سے اکٹھی ہو جائیں گی. تو گلوبلی ہم وی کین پلے اے میجر رول فار اسٹیبلائزنگ جو دنیا میں پیدا, وہ ہم پیدا کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ ہم گلوبل لیول پہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں. گلوبل کے لیے ہمیں پہلے بائیلیٹرلی اور ریجنل طریقے سے اپنے آپ کو سلجھانا ہے. لیکن بھارت کو تو بنیادی طور پر اس خطے میں آئی وڈ سے چین کے مقابل ایک فورس تیار کی جا رہی تھی نا, جتنا فوکس کیا جا رہا تھا امریکہ کی طرف سے. اور جو عالمی رپورٹس تھی, جس تعداد میں اور جس کوانٹٹی میں ایک اسلحہ خریدا جا رہا تھا بھارت کی جانب سے, وہ سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والا ملک بن چکا ہوا تھا. مگر پھر بھی ہم نے پاکستان میں ایگزیکٹلی ہم نے وہ بتا دیا کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یو نو کہ کدھر پاور ہے اور ہم
किस तरह से रिटेलिएट हकीकत करते हमने हैं। तो डिस्प्ले इस कर वक्त दी है। अमेरिका भी भारत से सपोर्ट हटाकर अब पाकिस्तान की तरफ हम बड़े बस उनके अच्छे बिल्कुल एप्पल आए हो गए हैं बिल्कुल। उनके। आपने माजी में कभी देखा है कि बैक वक्त चीन और अमेरिका और फिर ईरान और सऊदीया के पाकिस्तान के साथ बड़े खुशगवार ताल्लुकात एट अ टाइम, देखिए ये जो या इस टाइम हम खुशगवार एक स्पेशल ताल्लुकात की बात जो पोजीशन होती है ना, एंजॉय कर रहे हैं? ये डिप्लोमेटिक जो होती हैं ना लाइफ स्टेजेस, उनमें कोई चीज़ हकीकत पर मबनी नहीं होती है, वो मसलहतों पर मबनी होती है। तो जब भी ये इस तरह का मेल मिलाप होता है वो मसलहतों पर होता है, मफादात पर होता है। तो उसी हवाले से मैं ये कहा करता हूँ कि आजकल हमारे लिए भी ये कंपलसरी है कि हमने जो कुछ भी डिस्प्ले करना था कर लिया। अब वक्त आ गया कि हम इस खित्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए इंडिया, पाकिस्तान और हम बड़ी ताकतों के साथ एट पार जो हैं, बजाय उनसे डिक्टेशन लेने के, बजाय अमेरिका की तरफ देखें कि वो हमारे लिए फ़ैसले करे, हमें अब आ गया कि हम अमेरिका और रूस और चाइना के साथ मिलकर दुनिया में जो अपना रोल है वो प्ले करें मिलकर। दैट इज़ द टाइम। बिल्कुल सही। सर, इसी जंग के बाद जहाँ वेस्ट हमारे साथ, अमेरिका हमारे साथ सेट हुए, वहीं मिडल ईस्ट भी अ, हमारे साथ आ गए उसमें, फिर सऊदीया के साथ हमारा दफ़ाई मुआहिदा हुआ और उसके साथ अब हमने देखा कि किस तरह से और भी बहुत सारे ममालिक शामिल हुए। अब भारत में काफ़ी शोर मचा इस हवाले से। क्या समझते हैं मुस्तकबिल में इस मुआहिदे के क्या मस्बत और मजबूत असरात हम देख सकते हैं यानी पाकिस्तान जो में, ये जो दिफाई मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का? नहीं, वो ठीक है। वो वैसे तो देखा जाए कि इससे पहले हमने हमेशा सऊदी अरब के साथ हमारे बहुत एग्रीमेंट्स हैं, और ये जो मुआहदा था ये बुनियादी तौर पर अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा था। मैं आपको बताऊं, उसका हिस्सा था ये। मतलब बायलैटरल लेवल पर हमारे सऊदी अरब के साथ किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो ये सब ट्रंप का जो था ना इंस्टिगेट किया हुआ था, बिकॉज सऊदी अरब ने ये दे हैव मेड इट क्लियर कि जब तक पाकिस्तान और मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे बड़े इस्लामी मुल्क हैं वो इसराइल को तस्लीम नहीं करते तो उस वक्त तक मेरे लिए नामुमकिन होगा। तो वो ट्रंप की खिलवाड़ जो है ना ये उसका हिस्सा था, और उसमें ये है कि अब यानी कि ये आप कह रहे हैं कि अमेरिका के कंसेंट से ही हुआ है? एब्सोल्यूट सब कुछ जी, उसमें कंसेंसस तो यही है। वो तो चाहता है कि इसराइल को सारे ममालिक फौरी तस्लीम कर ले। तो जो सऊदी अरब ने किया है, इसने तो प्रिंस ने तो कंडीशन भी कर ट्रंप दिया ना के उन्होंने। दफ्तर में बैठ के कह दिया कि वो जो दो रियासती हल है वो वो होना इस्तेमाल ज़रूरी है। करें। हाँ, अच्छा, हमारी पोजीशन भी यही है, एग्जैक्टली। क्योंकि जब तक फ़लस्तीन की रियासत की गारंटी नहीं मिलती हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। अब इसका भी सऊदी अरब का जो क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला था उसने मार्च 2002 में बैरूत में एक समिट में ये फैसला किया गया था कि हम इस सब मिलकर सारे अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, बशर्ते कि इसराइल फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर ले, अरबों के सारे इलाके जो कब्ज़ा किया हुआ है उनको छोड़ दे, बॉर्डर्स रिस्टोर करे, रेफ्यूजीज़ जो हैं फ़लस्तीन के उनको अपने घरों को जाने दे। तो वो अरबों की जो शराइत हैं वो सामने हैं। अगर जिस दिन वो पूरी हो जाएंगी तो उस दिन हमारे लिए भी कोई वजह नहीं रह जाएगी कि हम भी इसराइल को तस्लीम ना करें। बिल्कुल सही। तस्लीम किया जा सकता है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन उसका अभी कोई चांस नहीं है, इस वक्त नहीं है। अभी जब तक ट्रंप बीच में इन्वॉल्व है उसमें नथिंग इज श्योर कि क्या हकीकत क्या होगी। मैं बता दूं, बस मैं तो ये जानता हूँ। एग्जैक्टली अभी जो ये गजा अमन मुआहिदा भी हुआ है उसमें भी हमने देख रहे हैं कुछ किस भी तरह नहीं। से इसराइल वायलेशंस पे वायलेशंस किए जा वो रहा है, है और वो डंके की चोट पे किए जा वो रहा है। कोई और चीज़ है आपको कोई नजर आ रहा है मुस्तकबिल करीब में कोई अमन नहीं, गजा में फ़लस्तीन की होते कोई हुए? नहीं। जो कहते हैं ना जो लोग कि जी वो फ़लस्तीनियन पैलेस्टीन अथॉरिटी ने तो तस्लीम कर लिया। जी जी, अरे भाई वो तो पैलेस्टीन ऑलरेडी उनके ज़ेरे असर है वैसे ना। भी जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है हाँ जी। वो तो पहले फ़लस्तीनियों ने इलेक्शन में वो हार गई थी हाँ बिल्कुल। जी, उसको वो तो डिसोन किया हुआ था। हमास ने सारा ओवरवेलमिंग हाँ, मेजॉरिटी ली थी। बिल्कुल। और फिर वो जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ वो नहीं माना था, हमास ने किया था। हाँ। तो इस किस्म के वाक़यात जो होते रहे हैं, एग्रीमेंट अमेरिका के स्पॉन्सर किए हुए कैंप डेविड हुआ था प्रेसिडेंट कार्टर के ज़माने में, तो वो नतीजा ये हुआ कि फ़लस्तीनियों और अरबों में इख्तलाफात थे और वो कामयाब ना हो सके। अब अभी भी ये जो कुछ ट्रंप खिलवाड़ कर रहा है उस पर किसी को यकीन नहीं कि वो कोई यानी जिस कहते हैं ना असल अमन की तरफ ले जाएगा, वो मैं बता दूं। बस
بالکل صحیح. اور یہ جو ارم فورس بھی بھجوانے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی ہمیں کیئرفل ہونے کی سوال ضرورت ہی ہے پیدا نہیں اپنی ہوتا کہ پاکستان میں. اپنی نو فورس. نو بالکل. آئی ہوپ وی ڈو ناٹ کنسیڈر، کیونکہ یہ بہت خطرناک بات ہے. ہم نے پورے 78 سال جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے کبھی اپنے آپ کو کسی مڈل ایسٹ کے جھگڑے میں نہیں الجھایا. بالکل. پاکستان نے ہمیشہ ہم نے اپنی عربوں کی جتنی حمایت تھی وہ جاری رکھی، لیکن ہم نے کسی کانفلکٹ میں اپنے آپ کو انوالو نہیں ہونے دیا. بالکل. یہ ہماری ایک روایت ہے، بہت بڑا کانسٹنٹ ہے. تو اب آئی ہوپ کہ ہماری موجود اب یہ انہوں نے بہت کچھ ایسی انڈیکیشن دے دی ہیں جن سے ون گیٹس الارمڈ. لیٹس ہوپ کہ اچھے فیصلے کیے جائیں گے. بس یہ ہے. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ سر. اٹ واز آنر ٹو ہیو یو. بہت مزہ آیا آپ سے باتیں کر کے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت ساری چیزیں کلیئر بھی ہوئی. تھینک یو فار یور ٹائم. آئی ہوپ آپ لوگوں نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.